नाश्ते के बाद टैडी अखबारात जमा करने निकल गया तो मैं, मोहसिन और गालिब सिगरेटें जला के फर्श पर नीम दराज हो गए। हमारे कपड़े गर्दो गुबार से खराब हो गए थे और हमने 2 दिन से न शेव बनाई थी और न हाथ मुंह धोया था। तुम बहुत अजीब लोग हो, गालिब ने कहा। कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। इस कुंबे का नाम है RMS, मोहसिन ने कहा। तुमको इसका रुकन बनाया जा सकता है मेरी सिफारिश पर। RMS, ये क्या बला है? गालिब ने हैरानी से कहा। माइट इज राइट सोसाइटी, मैंने कहा। अफसोस कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी, फ़आल और हकीकी ताकत रखने वाली तंजीम के वजूद को तस्लीम नहीं करते। इसमें दुनिया की सुपर पावर्स, हर दहशत पसंद तंजीम, दुनिया भर के सरमायादार और वडेरे, कानून के नाम पर लाकानूनियत मुसल्लत करने वाले, इस्तेहसाल पसंद जालिम हुक्मरान और वो सब शामिल हैं जिनका बोलबाला है। ये आज के इंसानों की तंजीम है जिनके हाथ में लाठी है और जो बाकी दुनिया को भैंस की तरह हाँक रहे हैं। निज़ामे इंसाफ उन्हीं का है। सच वही है जो लाठी वाले कहते हैं। हक उन्हीं की अता करदा खैरात का नाम है, ख्वाह वो जीने का हक हो या मरने का। तुम इतना सच बोलते हुए डरते नहीं? गालिब ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। पहले डरता था लेकिन अब तो मैंने भी लाठी उठा ली है, मैंने हंसकर कहा। मैंने किताबों में लिखी हुई खूबसूरत मगर कोई हकीकत ना रखने वाली बातों को फरामोश कर दिया है। वैसे भी जंग में लाठी काम आती है, किताबी नजरियात का अहलाकी फलसफा नहीं चलता। अगर सब लोग तुम्हारी तरह हो जाएं तो दुनिया का क्या होगा? गालिब ने कहा। दुनिया? कौन सी दुनिया? मैंने तल्ख लहजे में कहा। एक तो वो दुनिया है जिसे यूटोपिया कहते हैं, इंसान की मिसाली जन्नत के ख्वाब की ताबीर। इसका वजूद कहाँ है? दूसरी ये अमली दुनिया है जिसमें हम और तुम जिंदा हैं। ये दुनिया ही MRS है। ऐसा ना होता तो आज कोई सुकरात ना होता, कोई मंसूर ना मिलता, कोई मसीहा ना उठता। सच कौन बोल रहा है? ये अखबारात, ये सियासतदान, ये शेखो बरहन। टैडी अखबारात का एक बंडल लिए नमूदार हुआ। गालिब ने फौरन अपना अखबार अलग कर लिया और जल्दी से अंदर का सफ़ा खोल लिया। इसकी निगाह ने ऊपर से नीचे तक दिलावर का चेहरा तलाश किया। रहमत कबाड़ी की तस्वीर को देखा और मैंने गालिब की सूरत पर मायूसी के आसार नमूदार होते देखे। मोहसिन ने और टैडी ने दूसरे अखबारात पर नज़र डाली लेकिन मैं गालिब के तासुरात का मुशाहिदा करता रहा। इसने हर कॉलम में ऊपर से नीचे तक छोटी बड़ी हर सुर्खी को पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मायूसी पहले झुंझुलाहट और फिर बरहमी में बदलने लगी। अचानक उसने अखबार जमीन पर पटक दिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। इसका चेहरा इश्तियाल से सुर्ख हो रहा था। बुज़दिल, बेज़मीर, घटिया और 2 टके पर बिकने वाले साले लोग, उसने मुट्ठियां भेंचकर चिल्लाते हुए कहा। ये साले गुलाम वल्द गुलाम वल्द गुलाम, ये अखबारात के मालिक बन गए हैं, एडिटर और सहाफ़ी कहलाते हैं। सहाफत उनके लिए दुकान है जहां ये अपना अखबार बेचते हैं। डरते हैं कि कोई उनकी दुकान बंद न करवा दे। हाँ, लाठी वाले हर दुकान बंद करवा सकते हैं, मैंने कहा। सच की दुकान, ज़मीर की दुकान और हक की दुकान। बकवास बंद करो, लाठी मेरे हाथ में है, गालिब ने धाड़ कर कहा। तुम्हारे हाथ में कलम है, मैंने नरमी से जवाब दिया, जो लाठी से बहुत छोटा होता है। जब तुम तकरीरें करते थे कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है तो तुम बच्चे थे, कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए ना तजुर्बेकारी की बातें करते थे। आज तुम्हारा न्यूज़ फीचर शाया नहीं हुआ तो तुमको जर्नलिज्म के सबक याद आ रहे हैं। न्यूज़ फीचर क्या, चंद सतरों की खबर तक नहीं है, मैं समझ लूंगा इस एडिटर से। तुम लाठी उठाने पर कमरबस्ता नजर आते हो, मैंने कहा। खबर देना या ना देना एडिटर का हक है। इसने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मेरा हक छीना है, हक को बेचा है। गालिब किसी जख्म होड़दा दरिंदे की तरह टहलता रहा। खबर छप गई है, मोहसिन ने अचानक कहा और कहकहा मारा। लेकिन ये दूसरा अखबार है, एक सरकारी अखबार। गालिब ने इससे अखबार झपट लिया और खबर को पढ़कर मेरी तरफ फेंक दिया, अपने मालिक और मुदीर की शान में ज्यादा भारी भरकम गालियां लड़खाते हुए। मैंने अखबार देखा, इसमें लिखा था कि पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने वाले इंस्पेक्टर फतह शेर की लाश एक गैर आबादी कोठी से दस्तयाब हुई है। उसको किसी ने इंतहाई बेदर्दी से गला काट कर हलाक कर दिया था और पुलिस का ख्याल है कि ये वारदात कम से कम 24 घंटे कबल हुई थी। इब्तदाई तफ्तीश से सामने आने वाले नताइज के मुताबिक कत्ल किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मरहूम की बेवा ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि इंस्पेक्टर फतह शेर इंतहाई ईमानदार, असूल परस्त और फर्ज शनास अफसर थे।
انصاف اور قانون کے معاملے میں وہ کسی سے رعایت نہیں کرتے تھے، تاہم وہ ایک ذمہ دار شوہر، شفیق باپ اور نیک انسان تھے اور ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، لیکن خاندانی زمین کے مسئلے پر اس کا ایک تنازع چل رہا تھا۔ مرحوم کی میت کل ان کے آبائی گاؤں کہوٹ نزد راولپنڈی روانہ کر دی جائے گی۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے ان کی ناگہانی موت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے پسماندگان سے دلی رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ضروری ہوا تو خاندانی تنازع کے اسباب کی تفتیش کے لیے ایک خصوصی ٹیم راولپنڈی روانہ کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ گڈ، ویری گڈ، میں نے اخبار رکھ کے کہا۔ مائٹ از رائٹ۔ خبر اسی طرح آئی جیسے چودھری دلاور نے چاہا، ایسے نہیں جیسے تم نے چاہا تھا۔ مائی ڈیئر رپورٹر، تمہاری صحافت کے زرعی اصولوں کی ایسی کی تیسی، میں استعفیٰ اس کے منہ پر مار دوں گا، دوسرے اخبار میں چلا جاؤں گا۔ غالب نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اس خبر کو بیچا گیا ہے، اس کا مالک اپنا مفاد دیکھنے والا خود غرض اور بزدل سرمایہ دار ہے۔ اس نے دوسرے سے کہا کہ یہ خبر ہے، بولو چھاپو گے۔ دوسرے نے شاید تیسرے سے سودا کیا ہو اور تیسرے نے دلاور سے رابطہ قائم کر کے پوچھا ہوگا کہ حضور والا، آپ کی شان میں ایک معمولی رپورٹر نے گستاخانہ خبر ارسال کی ہے، اسے کیسے لگایا جائے؟ چنانچہ خبر میں سے سب کچھ گول، رابعہ قاری کا نام، چودھری دلاور کا نام، گواہوں کے نام، ٹیکسی چوروں کے نام۔ کل مزید تفصیلات کون دے گا؟ کل دوسرا دن ہوگا اور دوسرے دن کی خبریں ہوں گی۔ میں نے کہا، کتنی مکمل خبر ہے کہ ایک غیر آبادی کوٹھی، ایک پرانا تنازع، اگر ضروری ہوا مائی فٹ، وہ ایماندار تھا، فرض شناس تھا اور نیک آدمی تھا۔ جھوٹے تم ہو صحافی کی دم، استعفیٰ منہ پر مارو گے تو کون سا تیر مارو گے؟ ہر اخبار صرف اخبار ہوتا ہے اور اس کا کوئی مالک مرد مجاہد نہیں ہوتا جو نیکی بدی کی جنگ میں ملوث ہو، وہ صرف اخبار فروش ہوتا ہے۔ تم خود بھی اخبار نکالو گے تو یہی کرو گے مرزا غالب۔ شٹ اپ، تم زیادتی کر رہے ہو، غالب نے چلا کے کہا۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، سب کو برا مت کہو، ان میں کچھ سچے اور کھرے صحافی بھی ہیں، وہ گھاس کھود رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ مولانا ظفر علی خان مرحوم کے زمیندار اخبار کا یا مولانا احمد علی جوہر کے ہمدرد اور کامریڈ کا زمانہ نہیں ہے، یہ مائٹ از رائٹ کا زمانہ ہے۔ ایک اخبار ہے صدائے وقت، غالب نے محض میری دلیل کو مسترد کرنے کے لیے کہا، دوسرا ہے روزنامہ حقیقت، پہلے اخبار کا ایڈیٹر جان بچا کے بھاگ گیا ہے۔ میں نے طنز سے کہا، اس کا مالک بس میں دفتر آتا جاتا ہے اور عملے سے ہر ماہ پوری تنخواہ نہ دینے کی معافی مانگتا ہے اور عملہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں تم جیسے سرپھرے لوگ ہیں جو دال روٹی کھا کے سچ بولنے کے عہد پر کاربند ہیں۔ روزنامہ حقیقت کا حال اس سے بھی ابتر ہے، کسی دن کوئی چودھری دلاور اسے خرید لے گا۔ MRS کا منشور کیا ہے؟ غالب نے دھم سے زمین پر بیٹھ کے کہا، حق و صداقت کی خاطر جان کی بازی لگا دینا، ہر جھوٹے اور ظالم فرعون کے خلاف آواز اٹھانا، جہاں ضمیر کی گواہی سچی ہو وہاں کسی کی گواہی تسلیم نہ کرنا، اثر و رسوخ اور دولت کی طاقت کے بل پر انصاف کو گمراہ کرنے اور سزا سے بچ جانے والوں کو اپنی عدالت انصاف سے قانون کے مطابق سزا دینا اور اس پر عمل درآمد کروانا۔ ایک بے کردار معاشرے کی بدنام پولیس اور کمزور نظام عدل کے بجائے اپنے وسائل، اپنی قوت بازو اور اپنے خدا کی تائید پر بھروسہ کرنا۔ میں نے کہا، میں اس منشور کے مطابق MRS سے وفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں۔ غالب نے ہاتھ اٹھا کے کہا، قسم مولا علی کی، ہم تو پہلے ہی ساتھ تھے۔ ٹیڈی نے کہا، لیکن ہم بھی آج حلف اٹھاتے ہیں۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ MRS کے چیئرمین تم کو مصافحے کا شرف بخشتے ہیں۔ میں نے غالب سے ہاتھ ملا کے کہا، وقت آنے پر تم کو دوسرے معزز ارکان سے ملوایا جائے گا، مسمات رابعہ قاری، شہلا خانم اور ایک غیر سرکاری رکن مس نازلی۔ MRS کے 7 ارکان کی طرف سے میں خود کو چیئرمین نامزد کرتا ہوں اور تمہارا تختہ الٹتا ہوں۔ محسن نے کہا، کورم پورا نہیں ہے اس لیے میں آپ کو الٹتا ہوں۔ میں نے محسن کو بڑی پھرتی سے اٹھایا اور سر کے اوپر سے پلنگ پر پھینک دیا۔ غالب دم بخود بیٹھا رہا، اس کی نظریں مجھے حیرت سے بھی دیکھ رہی تھیں اور ستائش کے جذبات کے ساتھ بھی۔ ٹیڈی ہنس رہا تھا کیونکہ محسن ایک ہچکی لے کر یوں ساکت ہو گیا جیسے چیئرمین بننے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے گیا۔ ابھی تو میں اپنے ایڈیٹر سے نمٹنے جا رہا ہوں، غالب نے کہا، شام کو کہاں ملو گے؟ اسی جگہ، میں نے کہا، لیکن خیال رکھنا رازداری اب تمہارے لیے شرط اول ہے۔
پہلے مجھے ہر راز معلوم ہونا چاہیے، غالب نے کہا، پھر اول و آخر کرنا۔ شام کو ہم سب بتا دیں گے، اگر ہم نہ ملیں تو تشویش میں مبتلا نہ ہونا، انتظار کرنا، میں نے کہا۔ غالب کے جانے کے بعد میں نے محسن کو منظر سے ہونے والی گفتگو سنائی۔ محسن نے اتفاق کیا کہ فی الحال رابعہ کا ساتھ نہ ہونا سب کے مفاد میں ہے، لیکن یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شاید رابعہ نہ مانے۔ دلاور اپنی کامیابی پر بہت مسرور ہوگا، محسن نے کہا، خوشی سے بغلیں بجا رہا ہوگا۔ بجانے دے، وقت آئے گا تو دیکھنا ہم کیا بجاتے ہیں، میں نے کہا۔ اس عارضی فتح نے دلاور کو پھر اپنی بھرپور طاقت کے غرور میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ وہ خود کو ہم سے زیادہ چالاک اور اپنے اثر و رسوخ کو ہم پر حاوی سمجھتا رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم کو اب اپنی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی بدلنی ہے۔ ہم اب کھلی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، اسے دھوکہ دو کہ ہم پسپا ہو گئے ہیں اور ہم نے خود کو کمزور مان لیا۔ خود کو کیموفلاج کیے بغیر ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ کھل کر کارروائی کرنے سے کھیل بگڑ جائے گا۔ یہ اب میری اور دلاور کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کی بقا کے لیے دشمنوں کی اور محب وطن طاقتوں کی جنگ ہے۔ ہم نے ایک جگہ سامنے آ کے ایک محاذ پر فتح حاصل کر لی تو وہ سب دشمن زیر زمین چلے جائیں گے جو اس وقت اطمینان سے وطن دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ دلاور منشیات کا نہیں، ناجائز اسلحے کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ ناجائز اسلحہ کسے فراہم کرتا ہے؟ چوروں اور ڈاکوؤں کو، سماج دشمن عناصر کو، محسن بولا۔ یہ بھی ملک دشمن ہی کی صف میں آتے ہیں، میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کاروبار وسیع پیمانے پر نہیں ہو سکتا۔ تیرا مطلب ہے وہ ناجائز اسلحے کی درآمد برآمد کرتا ہے؟ بہت سے امکانات ہیں، میں نے کہا۔ ایک تو یہ کہ وہ اسلحہ کسی بیرونی دشمنوں کو فراہم کرتا ہے، لیکن دوسرا زیادہ سنگین مسئلہ اندرونی دشمنوں کا ہے۔ اس وقت کے سیاسی حالات پر غور کر، خصوصاً مشرقی پاکستان کے حالات پر، جہاں کچھ شر پسند عناصر اور علیحدگی پسند عناصر کی تخریبی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ ایک تو ہمارا ہمسایہ اور پرانا دشمن ملک ہے جو یقیناً ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ اندیشے تو اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ وہاں بیرونی مداخلت کی جا رہی ہے، محسن نے کہا۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تیار بھی ہیں، میں نے کہا۔ لیکن بات اندر کے دشمنوں کی ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی کا تناسب کتنا ہے؟ کیا ان سب نے پاکستان کے وجود کو اور دو قومی نظریے کو صدقے دل سے قبول کر لیا ہے؟ ہندوؤں کا سرمایہ ہی علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور انہیں اپنے مذموم مقاصد کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دلاور بھی وہاں اسلحہ بھیجتا ہے۔ یہ ایک امکان ہے جسے مسترد نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ کیا یہاں غدار نہیں ہے؟ 20 سال کی تاریخ کا سبق کیا ہے؟ اور دلاور کا کردار ایک ضمیر فروش کا ہی نہیں، وطن فروش کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک چکر ہے، محسن نے کہا۔ دلاور کے علاوہ نہ جانے ہمارے کتنے دشمن ہوں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ دلاور کے مددگار دشمن کے ایجنٹ ہوں، میں نے کہا۔ دلاور ان سے منہ مانگی قیمت وصول کرتا ہو اور پھر دشمن ملک کے راستے یہ اسلحہ پاکستان پہنچتا ہو اور تخریب کاروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہو۔ اور دلاور کو یہ اسلحہ کون فراہم کرتا ہوگا؟ کیا دلاور کے بھی ایجنٹ ہیں؟ محسن بولا۔ اسلحے کی تقسیم و ترسیل کے مطابق ایک ذریعہ ہے۔ میں دوسرے امکان پر غور کرتا ہوں تو حالات کی گتھی سلجھتی نظر آتی ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اسی جگہ بن رہا ہے، دلاور کی فیکٹری میں۔ MWD کمپلیکس اسلحہ ساز ادارہ ہے۔ محسن ہونکو کی طرح منہ کھولے بیٹھا تھا۔ ٹیڈی کبھی میری صورت کو دیکھتا تھا، کبھی محسن کی۔ ہم فارسی نہیں بول رہے تھے، لیکن یہ باتیں اس کی عقل و فہم سے بالاتر تھیں۔ میں سخت شرمسار ہوں کہ یہ موٹی بات میری عقل میں نہیں آئی، حالانکہ میں کافی باریک بین ہوں۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں۔ یہاں جن مشینوں پر زرعی مشینری کے پرزے بنتے ہوں وہاں ریوالور بھی بن سکتے ہیں۔ MWD انجینئرنگ کمپلیکس کوئی معمولی فاؤنڈری نہیں ہے اور وہاں صرف عام مشینیں نہیں بنتی ہیں۔ اس میں بالکل جدید قسم کی خودکار مشین ہے جس سے ہر پیچیدہ پرزہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر پستول کیا چیز ہے؟ اس میں اعلیٰ فولاد سے ڈھلی میگزین کے علاوہ چند گنی چنی چرخیاں اور گراریاں ہی تو ہوتی ہیں۔ تمام پرزے معمولی اور ساخت کے اعتبار سے سادہ ہیں۔ سارا کام بس مہارت اور معیار کا ہے۔ تو وہاں جو مشینیں ہیں وہ سود کے 1000ویں حصے کا فرق بھی نکال دیتی ہیں۔ مجھے بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ وہاں زرعی آلات کے بجائے یہ ہلاکت ہے، سامان تیار ہو رہا ہے۔
भूखे इंसानों का पेट भरने वाली ज़रूरी मशीनरी के पुर्जे नहीं बन रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ में भूखे इंसानों के पेट में गोलियां उतारने का सामान बन रहा है। लेकिन सिकंदर, इसकी तस्दीक कैसे होगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा ना कि कैमोफ्लाज बहुत जरूरी है। दिलावर को यही तासुर देना है कि हमें कुछ मालूम नहीं और ये दुश्मनी जाती है। उसने मेरे बाप को मारा, उसका सब कुछ छीन लिया और इसे ब्लैकमेल करके खामोश रहने पर मजबूर किया। वो इतना बेवकूफ नहीं है, मोहसिन बोला। वो जानता है कि हमें इसके कारोबार की नोयत पर भी शक है। हाँ, शक है, मैंने कहा, लेकिन हमें शक है कि वो मुंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। हमें शोर यही मचाना है कि हमें सब मालूम है, हर जगह यही कहना है और दिलावर को भी बताना है कि हम मुंशियात का ये धंधा नहीं चलने देंगे। बाकी मेरे ज़ाती इंतकाम का झगड़ा होगा। दिलावर मुतमईन रहेगा कि हम गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, चुनाचे इसके लिए खतरे की कोई बात नहीं और इसके एजेंट भी महफूज हैं। दर पर्दा हमको यही खोज लगाना है कि असलहा कहाँ बनता है, कितना बनता है, किस तरह कौन कौन इसे आगे पहुँचाता है, इसका रास्ता क्या है और इस रास्ते पर मंजिल से पहले कितने स्टेशन हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद ये असलहा किसके हाथ से तकसीम होता है। ये एक जंजीर है और हमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी को पकड़ना है। अगर हमारा राज फाश हो गया तो ना सिर्फ ये कि हम लातादाद नामालूम दुश्मनों का निशाना बन जाएंगे, बल्कि एक नाकामी के तख्त सब कुछ बदल जाएगा। लोग चेहरे बदल लेंगे, नाम बदल लेंगे और रास्ते बदल लेंगे। अगर ये असलहा वाकई मुशरिकी पाकिस्तान जाता है तो इसके 2-3 रास्ते होंगे। एक रास्ता कराची से बहरी जहाज के जरिए चिटागोंग तक है, जो सबसे महफूज और आसान रास्ता है। इससे ज्यादा माल कम खर्च पर भेजा जा सकता है। बड़े बड़े क्रेट, कार्टन और कंटेनर हों तो असलहा छुपाना भी मुश्किल नहीं होता। दूसरा मुतबादिल रास्ता खुश्की का है, जो बहरी रास्ता बंद होने की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। थर पारकर और राजस्थान के बाद भारत के स्मगलर ये माल आगे भिजवा सकते हैं, लेकिन हमें गिलगित और कश्मीर की तरफ से लद्दाख और पसमा का दुश्वार गुजार रास्ता भी फरामोश नहीं करना चाहिए। मगर ये मामूल की बातें हैं, पहले यहाँ तस्दीक करनी है मुकम्मल राजदारी के साथ। मेरे ख्याल में तो अब तस्दीक गैर जरूरी है। ये बात 2 और 2 4 की तरह समझ में आती है। यकीन तो मुझे भी है कि मेरे वालिद वजीर खान ने भी इस कारोबार की बू पा ली थी। मैंने कहा, चुनाचे उनका दाखला फैक्ट्री में बंद कर दिया गया और जब उन्होंने शक का इजहार किया या कोई धमकी दी तो इन पर वाज़िया कर दिया गया कि यहाँ इनकी और विलायत में इनके बेटे की जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। मुमकिन है इसका फैसला भी कर लिया गया हो, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी खातिर इनसे रहम की भीख मांगी होगी। उन्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं थी, सिर्फ मेरा ख्याल था। मेरी खातिर उन्होंने दिलावर की हर बात मान ली, जैसा उसने कहा वैसा ही किया और लब नहीं खोले। उसने जहाँ कहा वहाँ दस्तखत कर दिए और जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया वैसी जिंदगी गुजार ली। इसके बावजूद भी दिलावर एंड कंपनी मुतमईन नहीं थी। उन्हें अंदेशा लाहक होगा कि वजीर खान चुपके से बेटे को चिट्ठी ना लिख मारे। चुनाचे वहाँ मेरे कमरे की तलाशी ली गई और मेरे सारे खतूत देखे गए। मेरी मुसीबतों का आगाज भी उस लड़की ने किया था जो मेरे कमरे में मेरी मेज की दराजों से कुछ निकालना चाहती थी। वो इसलिए कत्ल हुई कि पकड़ी गई। इसकी निगरानी करने वाले दुश्मन कितने बाखबर और कितने ताकतवर थे। फिर मुझे इंग्लिस्तान से यहाँ बुलवाया गया था तो इसका मकसद भी ये मालूम करना था कि मैं हकायक से किस हद तक बाखबर हूँ। जाहिर है मुझे कुछ मालूम नहीं था, चुनाचे मैं जिंदा हूँ। दिलावर से जाती दुश्मनी कोई मसला नहीं, मसला ये है कि इस कारोबार को सिर्फ दिलावर की मलकियत कैसे बनाया जाए। अब तो मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि मेरे मरने से भी मसला हल नहीं होगा। तेरी जगह राबिया के बाद शहला, ये इंतजाम हड्डी बन के अटक गया है उनके गले में और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब इस खेल को यूं ही चलने दें ताकि असल कारोबार पर निकाब पड़ी रहे। हम भी यही करेंगे कि अनजान बने दुश्मनी निभाते रहेंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि असल राज को हम पा चुके हैं। हम 3 जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मोहसिन ने कहा। उनके अलावा ये बात और किसे मालूम होगी? गालिब के बारे में तेरी राय क्या है? मैंने कहा। वही जो तेरे और टैडी के बारे में है, मोहसिन ने कहा। फिर इसे बताया जा सकता है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। अगर ऐसा ही शेख वाकई मुस्ताफी हो चुका है तो इसे हमारे साथ होना चाहिए। शेख को? वो तेरा दुश्मन है। तूने इसका करियर, जहनी सुकून और इसके घर की खुशी सबको तबाह कर दिया।
تو شیخ کو نہیں جانتا، وہ میری ذات کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن میرا مشن وطن دشمنوں سے جہاد ہو تو وہ ذاتی دشمنی کے جذبات کو فراموش کر سکتا ہے، میری حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے، اس کے لیے سب کچھ اس کے اصول ہیں، وہ ادائے فرض کے معاملے میں انتہا پسند ہے، وہ ایک انتہائی مضبوط سہارا ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ میں اور وہ ذاتی سطح سے ہٹ کر ایک عظیم تر مقصد کی خاطر اکٹھے ہو جائیں، اور یہ ممکن ہے۔ اس نے پولیس فورس میں بھی اسی عزم اور یقین کے ساتھ شرکت کی تھی کہ وہ اپنی تمام توانائی بدی کے خلاف جنگ کرنے اور لوگوں کو قانون کی مدد سے تحفظ فراہم کرنے میں صرف کر دے گا۔ اسے شکست اس لیے ہوئی کہ وہ کھلی جنگ لڑ رہا تھا اور قانون کے دشمن اس لیے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ خود قانون کے محافظ ان کے پشت پناہ تھے۔ ہمارا مقصد بھی مختلف نہیں، وہ ذہین بھی ہے، یہ بات سمجھ لے گا، مگر فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کرنا ضروری نہیں۔ رابعہ کو جب تک یہ بات معلوم نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن بالآخر اسے شریک راز کرنا پڑے گا۔ وہ ثابت کر چکی ہے کہ ہمت اور حوصلے، قوت برداشت اور صبر و استقامت میں وہ لاکھوں مردوں سے بہتر ہے، اور مشن تیرا ہو تو تن من دھن بہت کچھ قربان کر سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ محسن بولا، چل یوں ہی صحیح، مگر اسے بتانا ہوگا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ میں نے کہا، ابھی شادی ہوئی نہیں اور تو نے ڈرنا شروع کر دیا، بعد میں تیرا انجام عبرتناک ہوگا زن مرید۔ تیری اس چوہیا کو کچھ بتانے سے نقصان ہو سکتا ہے، جو ایک بزدل، بے وقوف اور کمزور لڑکی ہے، وہ امور خانہ داری میں تو بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن باہر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میاں ٹیڈی، محسن چلایا، لانا کوئی توپ وغیرہ۔ اس نامعقول نے ایک سانس میں کیا کیا بک دیا، ہم کو چوہا قرار دے دیا۔ اپنی اہلیہ محترمہ کے بارے میں یہ گستاخانہ کلمات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے مگر ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم قتل عام کر دیں گے۔ جب عام کا موسم آئے تو قتل عام ضرور کرنا۔ میں نے کہا، ابھی میرے ساتھ چل، کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ میں سمجھ گیا وہ کون لوگ ہیں۔ محسن بولا، تو انسپیکٹر فتح شیر کے ہمراہ جانے والے 4 ماتحتوں سے ملنا چاہتا ہے نا؟ میرا خیال ہے پہلے مرزا غالب کو ان کے نام پتے معلوم کرنے دے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ یہ تیرا رپورٹر دوست غالب رہتا کہاں ہے؟ میں نے کہا، اس کا والی وارث ہے کوئی؟ سب ہیں، کراچی میں باپ کا بزنس ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا کام سنبھالے۔ محسن نے کہا، ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، ریت کی دیواروں سے محل تعمیر کرتی تھی اور تا قیامت ان کی مضبوطی اور استحکام کی ضمانت دیتی تھی۔ کوئی عمارت تعمیر کے فوراً بعد گری اور اس میں خاصے لوگ ہلاک ہوئے۔ بیٹے نے تحقیقات میں باپ کے خلاف گواہی دی کہ جب سیمنٹ اتنا بھی نہیں ہوگا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے تو عمارت کھڑی کیسے رہ سکتی ہے۔ اس نے باپ کی تمام دولت کی کلی کھول دی اور اسے اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا جو عمارت گرنے سے مرے تھے۔ باپ تو خیر رشوت اور سفارشوں کے زور پر بچ گیا، لیکن اس نے ناخلف بیٹے کو آگ کر دیا جس کے سر پر پہلے سے صحافت کا بھوت سوار تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیدائشی طور پر موسیقار، کرکٹر یا مصور، تو ایسے ہی صحافی بھی ہوتے ہیں۔ شوق کے جراثیم موروثی طور پر خون میں شامل ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ یہ شوق ہبت بن جاتا ہے اور پھر جنون۔ کوئی چیز ان کے شوق کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ موسیقاروں نے فلسفے میں ایم اے کیا، گولڈ میڈل لیا، پھر آئی سی ایس میں ڈگری لی۔ اس زمانے میں کتنے مسلمان آئی سی ایس ہوتے تھے، لیکن بھائی بنے کیا؟ موسیقار۔ سب نام و نمود اور حرص و ہوس کے دھندوں کو چھوڑ دیا۔ گلجی کو دیکھو، انجینئرنگ کی ڈگری لی اور بنے کیا؟ مصور۔ تو ایسے ہی اپنا یہ مرزا غالب ہے، پیدا ہوا تو صحافی تھا، مرے گا تو صحافی۔ محسن نے کہا، اب کبھی کبھی چوری چھپے لاہور جا کے ماں سے مل آتا ہے۔ ایک شادی شدہ بہن سرگودا میں ہے، کسی ایئر فورس آفیسر کی بیوی، اس سے مل آتا ہے، لیکن گھر سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہاں ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے، بہت کم وہاں ہوتا ہے، آفس میں ٹیبل رکھ کے سو جاتا ہے، کبھی پارک میں بینچ پر سو جاتا ہے۔ رات کو سنتری بادشاہ نہیں پکڑتے آوارہ گردی میں؟ پکڑتے ہیں، پریس کارڈ دیکھتے ہیں تو رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ محسن بولا، اچھی خاصی تنخواہ ہے مگر سب کھانے پینے میں اڑا دیتا ہے، یار دوستوں کے ساتھ۔ کپڑوں کے یہی 2 جوڑے ہیں، ایک دھوتا ہے تو دوسرا پہن لیتا ہے، پورا مرد وقار ہے۔ پیار تو اپنی موٹر سائیکل سے ہے، اسے اپنی رفیق حیات کہتا ہے کہ ہر جگہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ ایسا آدمی ہی ہمارے کام آ سکتا ہے، میں نے کہا، جسے عزیز رشتہ داروں کا ڈر نہ ہو۔
جس کی زندگی کا مقصد تن آسانی سے پیسہ کمانا ہو وہ ڈرتا ہے، جو شہرت کا بھوکا ہو وہ ڈرتا ہے، لیکن جس آدمی کو کچھ مطلوب ہی نہ ہو اور جو صرف اپنے لیے جیتا ہو وہ کیوں ڈرے گا؟ اس سے شام کو بات کریں گے۔ تیرا خیال ٹھیک ہے، ان چاروں سپاہیوں کا پتہ وہ معلوم کر لائے گا تو باقی باتیں ہم معلوم کر لیں گے، لیکن اس وقت باہر نکل، ایک اور کام تو کر سکتے ہیں ہم۔ کام بڑا ہے مگر اس کا آغاز تو کیا جا سکتا ہے۔ الف دین نے بھی قصر جمشید کے نیچے ایک سرنگ کی موجودگی کی تصدیق کی تھی جو تہہ خانے سے کسی دوسری جگہ نکلتی ہے جہاں سے ایک ٹرک مال لے کر روانہ ہوتا تھا۔ وہ ہم جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ قصر جمشید کے نیچے تہہ خانہ ہے، محسن بولا۔ یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں سے نکلنے والی سرنگ کس طرف ہے؟ خدا نے جو 4 سمتیں بنائی ہیں ان میں سے ایک سمت تو ہوگی، میں نے کہا۔ ظاہر ہے پہلے سمت کا تعین کرنا پڑے گا اور یہ بھی آسان کام بہرحال نہیں ہے۔ پہلے سروے کریں گے اور امکانات کا جائزہ لیں گے، اور سروے کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ مزار شریف، میں نے اطمینان سے کہا۔ اسی قصر جمشید کے تہہ خانے میں اکیلے نہیں ہوں گے ہم، وہاں دیگر ارواح بھی ہوں گی۔ ٹیڈی نے باہر جا کے صورت حالات کا مشاہدہ کیا اور سب حیریت ہے کہ رپورٹ دی تو میں اور محسن باہر نکلے۔ 11:30 سے اوپر کا وقت تھا اور سورج سر پر آنے لگا تھا۔ اس کی خوشگوار تمازت اور اجلی دھوپ نے دل میں جینے کی امنگ کو تازہ کیا اور میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو گزشتہ شب کی ناکامی کا صدمہ کم ہو چکا تھا۔ استاد ٹیڈی نے ہماری ہدایت پر ایک پولیس انسپکٹر اور ایک پوسٹ مین کی وردی ساتھ رکھ لی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو ہم حلیہ بدل سکیں۔ ایک ریوالور ہم سب کے پاس تھا۔ دلاور کا تحفہ سائلنسر والا ریوالور میں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم شیو بنانا چھوڑ دیں، محسن نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہم باقاعدہ قسم کی داڑھی مونچھ کے مالک بن سکتے ہیں، اصلی اور ناقابل انتقال، جن کو حسب ضرورت کاشت کیا جا سکتا ہے اور اپنے پسندیدہ شیڈ میں رنگا جا سکتا ہے۔ اس سے چہرہ 50% بدل جاتا ہے۔ 25% تبدیلی بالوں کا سٹائل بدلنے سے لائی جا سکتی ہے، میں نے تائید کی۔ مثلا میں عالم لوہار کی طرح زلفیں رکھ لوں اور تو یول برائنر کی طرح سمارٹ ہو جائے۔ سر کی شیو کرتا تھا وہ ہر روز۔ ٹیڈی ہنس پڑا۔ قسم مولا علی کی، کیا چیز لگو گے؟ میں بحیثیت چیئرمین اس تجویز پر عمل درآمد کا حکم دیتا ہوں، میں نے کہا۔ آج سے شیو تا حکم ثانی معطل، مجھے منظور ہے لیکن عالم لوہار میں بنوں گا، محسن بولا۔ یول برائنر کی طرح سمارٹ تو ہو جا، ڈسپلن کے بغیر MRS نہیں چل سکتی، میں نے گرا کر کہا۔ آرڈر از آرڈر، میں علم بغاوت بلند کر چکا ہوں، اب کیا ہو سکتا ہے، محسن نے مسرت سے کہا۔ تجھے گنجا ہونا پڑے گا۔ اچھا ہم ٹاس کر لیتے ہیں، میں نے کہا۔ نفاق سے کیا فائدہ، ٹنڈ میری ہو یا تیری؟ میں نے گاڑی روک کر جیب سے سکہ نکالا اور اوپر اچھال کے دونوں ہاتھ میں دبا لیا۔ چاند تارا، اگر چاند تارا ہوگا اوپر تو میں جیتا، میں اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل منتخب کروں گا، محسن نے کہا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا، سکہ الٹا تھا یعنی چاند تارا نیچے کی طرف تھا۔ میں نے کہا مارا، منگواؤں اس طرح، میں نے کہا۔ یہ بے ایمانی تھی، محسن نے کہا۔ سکے پر چاند تارا تھا ہی نہیں، اس کے علاوہ جیتنے والے کو اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل اختیار کرنے کا حق حاصل ہوا ہے، ہارنے والے پر اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل تھوپنے کا نہیں۔ بے شک اب تو چاہے تو عالم لوہار جیسی زلفیں رکھ سکتا ہے یا یول برائنر کی طرح فارغ البال ہو سکتا ہے، مگر میں مجبور نہیں ہوں گنجا ہونے پر۔ تو زلفوں سے کھیل رہا ہے، میں نے ہلڑ مچایا۔ ٹاس اسی لیے ہوا تھا، محسن بولا۔ ویسے میں بھی بدل دوں گا بالوں کا انداز، مگر مکرانی ٹائپ بن سکتا ہوں یا افریقی پاپ سنگر کا سٹائل اختیار کر سکتا ہوں، بیاہ کے گھونسلے کی طرح۔ اچانک میری نگاہ ایک دیوار پر گئی اور میں نے بریک لگا کے گاڑی کو احاطے کے دروازے سے اندر موڑ لیا۔ تم دونوں بیٹھو، میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں، میں نے اترتے ہوئے کہا۔ ایک بار میں پھر اسی اسکول کے پرنسپل کے مقابل پہنچا جس نے مجھے الف دین کا پتہ فراہم کیا تھا۔ یس، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اب کیا چاہیے؟ میں نے الف دین کا پتہ دے دیا تھا تمہیں۔ وہ پتہ غلط تھا، میں نے اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پرنسپل کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا پتہ غلط تھا؟ تم جانتے ہو میں نے خود رجسٹر سے لکھ کر دیا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کہ آپ نے پتہ درست لکھا تھا، میں نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے میں نے جانتے بوجھتے تم کو غلط پتہ لکھ کر دیا تھا؟ وہ بگڑ کے بولی۔ نہیں، میرا مطلب کچھ اور تھا، میں نے کہا۔ مجھے الف دین وہاں نہیں ملا تھا۔
پھر میں کیا کروں؟ پرنسپل چڑ کر بولی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گھنٹی کی طرف بڑھا۔ میں نے گھنٹی اٹھا لی۔ مجھے وہ پتہ دے دو جہاں الف دین آج مل سکتا ہے، میں نے کہا۔ آج بھی اسے وہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس نے پتہ بدل لیا ہے تو میں کیا جانوں وہ کہاں گیا ہے؟ آپ کو اپنی بڑی بہن کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ میرے الفاظ کا وہی اثر ہوا جو میں چاہتا تھا۔ پرنسپل کا رنگ اڑ گیا اور اس کے مزاج کا سارا کرارا پن رخصت ہو گیا۔ وہ شکست خوردہ اور نروس نظر آنے لگی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی رہیں۔ وہ آپ کی بڑی بہن ہی نہیں، اسکول کی مالک بھی ہیں، میں نے کہا، اور ریکارڈ پر وہ ہیڈ مسٹریس ہیں، حالانکہ وہ ایک ان پڑھ خاتون ہیں۔ پرنسپل آپ ہیں۔ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ پرنسپل نے میز پر سے گلاس اٹھا کے ایک گھونٹ پانی پیا۔ مجھے خود الف دین نے بتایا تھا، اور بھی باتیں تھی جو شاید آپ کے علم میں بھی نہیں، میں نے کہا۔ آپ کی اور بڑی بہن کی صورت میں حیرت انگیز مشابہت ہے، لیکن کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ الف دین کی جاہل بیوی سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اور آپ اسی کے ملازم ہیں۔ میں اسے ملازمت نہیں، بڑی بہن کی شفقت بھی سمجھتا ہوں، اور ضرورت بھی۔ اسے اسکول چلانے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اور نہ اس میں اتنی صلاحیت تھی۔ وہ کوئی بھی پرنسپل رکھ سکتی تھی، لیکن چھوٹی بہن تعلیم یافتہ ہو تو سب سے بہتر۔ آپ کو باعزت روزگار مل گیا، اور الف دین کو باعزت روزی کا ذریعہ۔ وہ بہت عظیم آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا باطن اچھا ہو، ظاہر تو کسی کا بھی اچھا نظر آ جاتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں اس لیے شریک راز کیا تھا کہ تم اس کی تشہیر کرو؟ پرنسپل نے بالکل بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یا آپ کو معلوم ہے؟ کسی تیسرے شخص کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ میرا خیال تھا وہ اپنے گھر جائیں گے، اپنے گاؤں، وہ افسردگی سے بولی۔ لیکن الف دین بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس نے بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اور وہ ملتے ہی مجھے اطلاع کر دے گا۔ میں کیا بتاؤں کہ آج وہ کہاں ہے؟ اس کے کچھ دشمن ہیں جو بہت بااثر اور طاقتور ہیں، میں نے کہا۔ کیا آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے وہی سوال لے کر الف دین کے دشمن بھی آ سکتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ یا تو صحیح جواب لے کر جائیں گے ورنہ آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، جسم اور جان۔ پرنسپل کا چہرہ لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ وہ بولی، اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہ ہوں۔ آپ کا یقین غلط بھی تو ہو سکتا ہے، جاننے والے سب جان لیتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھنے لگا۔ ایک منٹ، آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ گھبراہٹ میں بولی۔ آپ کو استعفیٰ دے کر نکل جانا چاہیے، آج ہی، میں نے کہا۔ کسی دوسرے شہر میں آپ پرنسپل نہیں ہوں گی، لیکن ٹیچر تو بن ہی جائیں گی۔ کسی اجنبی شہر میں جہاں آپ کا شناسا کوئی نہ ہو، آپ ہاسٹل میں رہیں اور اپنے آبائی گھر کا نام نہ لیں، کم از کم 1 سال تک۔ وہاں کون ہے آپ کے آبائی گھر میں؟ کوئی نہیں، والدین تھے 2 سال پہلے، اب گھر بند پڑا ہے، وہ بولی۔ پھر فکر کی کیا بات ہے، میں نے کہا۔ لیکن میں یوں غائب ہو گئی تو بعد میں باجی سے کیسے رابطہ قائم ہوگا؟ ہو سکتا ہے الف دین خط لکھے۔ پہلے زندگی کو بچانے کی تدبیر کیجیے، میں نے کہا۔ خدا چاہے گا تو ملاقات کی سبیل بھی نکل آئے گی۔ میں بس اتنا ہی کہنے کے لیے رکا تھا۔ اپنا نام پتہ کچھ تو دے کر جاؤ۔ وہ ایک دم اٹھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خوف سے کانپ رہی ہے۔ سوری، میں نے کہا۔ بس اتنا ہی یاد رکھنا کہ میں ایک خیر خواہ تھا۔ خدا حافظ۔ محسن اور ٹیڈی 5 منٹ کے بجائے 15 منٹ تک انتظار کر کے بور ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی۔ میرا خیال تھا کہ یہاں سے الف دین کا پتہ مل سکتا ہے، میں نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اب الف دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ محسن نے بھنا کے کہا۔ دراصل اس نے وہ سرنگ دیکھی تھی، وہ جگہ دیکھی تھی، میں نے کہا، لیکن میری بات نامکمل رہ گئی۔ میں نے ایک گاڑی کو تیزی سے اندر آتے دیکھا اور آخری وقت میں سامنے سے تصادم کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ گیٹ کافی بڑا تھا، اگر پورا کھلا ہوتا تو دونوں گاڑیاں خیریت سے گزر جاتی، لیکن اس کا ایک لوہے کا پٹ بند تھا اور دوسری گاڑی بند گیٹ سے ٹکرائی۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گیٹ ایک دھماکے سے اکھڑ گیا اور دور جا گرا۔ میں نے شیشہ ٹوٹنے کی آواز بھی سنی جو اندر جانے والی کار کی ہیڈ لائٹس کے پاش ہونے سے پیدا ہوئی تھی۔ بے اختیار میرے ساتھ محسن اور ٹیڈی نے بھی سر گھما کے دیکھا۔ کیا گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا، یا ڈرائیور کا دماغ خراب ہے؟
اندر داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ کوئی بچہ آ رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محسن نے کہا، لیکن اس وقت تک میں گاڑی روک چکا تھا۔ خلاف توقع وہ دوسری گاڑی رکی نہیں تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ سامنے سے اس کا حلیہ نہ بگڑا ہو، لیکن لوہے کے گیٹ کو اکھاڑ پھینکنے والے اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر سیدھے جا رہے تھے۔ اس قسم کے ایکسیڈنٹ سے عام آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور اگر جان بچ جائے تو خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا۔ عام شریف آدمی کسی بچوں کے اسکول میں یوں طوفانی رفتار سے گیٹ توڑ کر داخل بھی نہیں ہوتے، اور اگر ان سے یہ گاڑی غلطی سے بے قابو ہونے کے باعث سرزد ہو تب بھی اس کا رد عمل مختلف نہیں ہوتا۔ لیکن اب مجھے شک ہو چلا تھا کہ یہ عام اور شریف لوگ نہیں تھے۔ میں نے اتر کے دیکھا تو سیاہ رنگ کی مورس پرنسپل کے دروازے کے مقابل ٹھہر چکی تھی۔ اس کے پیچھے بوگس نمبر پلیٹ تھی۔ کسی پرائیویٹ کار کے پیچھے کمرشل نمبر پلیٹ لگانا ان کی بہت بڑی حماقت تھی۔ محسن، یہ معاملہ گڑبڑ ہے، میں نے کہا۔ یہ لوگ پرنسپل کے پاس کیوں گئے ہیں؟ محسن نے میری طرف تشویش سے دیکھا۔ میری نظر نے تقریباً 100 گز دور ایک شخص کو گاڑی سے اتر کے پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ 1 منٹ بعد وہی شخص پرنسپل کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ اسکول کے اندر ایک چیخ پکار مچ گئی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کے پرنسپل کو اغوا کرنے والوں کا راستہ روکتا۔ خود میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں دوڑ کر 100 گز کا فاصلہ طے کرتا یا گاڑی کو پھر سٹارٹ کر کے موڑتا اور ان سے براہ راست تصادم کا خطرہ مول لیتا۔ میں دوڑ کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اندر سے ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ تم دونوں اتر جاؤ، میں نے کہا۔ ریوالور تیار رکھنا، میں ان کا راستہ کاٹتا ہوں۔